ख्वाजा उम्र अयार की उन दिनों बुरी तरह शामत आई हुई थी। उसकी बीवी चांद तारा पर आजकल नेकी का जुनून सवार था और उसने घर को लंगर खाना बना रखा था। उसने पूरे मुल्क में ऐलान करा दिया था कि जो भी माजूर, मोहताज और अपाहिज हो या जो भी मुसाफिर उसके शहर से गुजरे, वो ख्वाजा उम्र अयार के लंगर से 3 वक्त का खाना मुफ्त खा सकता है। इससे एक फायदा तो बहरहाल उम्र अयार को ये हुआ कि मुल्क भर में उसकी सखावत के चर्चे होने लगे और लोग उसकी फ्याजी की तारीफें करने लगे। अगर ये सब तारीफें और चर्चे किसी दूसरे के खर्चे पर होते तो उम्र अयार फूले ना समाता। लेकिन उसकी बदकिस्मती ये थी कि लंगर खाने का तमाम खर्चा उसकी जेब से जा रहा था। चाचा वो दिल ही दिल में बुरी तरह पीजो ताप खा रहा था। स्नान खाने का इंतजाम उसकी बीवी चांद तारा ने संभाला हुआ था और जो भी बूढ़ी, लागर और नादार औरतें आती वो ना सिर्फ उन्हें खाना खिलाती बल्कि जाते हुए उन्हें 10-10 अशरफियां भी दे देती। यही नहीं, बल्कि जो औरतें बीमार होती वो इन्हें बाकायदा इलाज मुआवजे के पैसे भी देती। उधर मर्दान खाने में उसने उम्रों की ड्यूटी लगाई हुई थी और उम्रों की बदकिस्मती पूरी तरह अरूज पर थी कि एक तो लंगर खाने का तमाम खर्चा उसे बर्दाश्त करना पड़ रहा था और दूसरी सितम जरीफी ये थी कि उसे लागर और इंतहाई ज़ईफ बूढ़ों की खिदमत भी खुद ही करना पड़ती थी। उसे उन फटे पुराने और बदबूदार कपड़े पहने हुए, लाठी उठाए हुए बूढ़ों का इस्तकबाल भी करना पड़ता और जाते हुए उन्हें रुखसत भी करना पड़ता। उसकी तीसरी बदकिस्मती ये थी कि उसे दूसरे मुलाजमों के साथ साथ खानों से भरे हुए तश्त उठाने पड़ते, जैसे वो भी एक मामूली सा नौकर हो, और ये तश्त उसे उन बूढ़ों के आगे बड़े मुअद्दबाना अंदाज में रखने पड़ते। चौथी बदकिस्मती ये थी कि जो खाने गरीब गुरबा के लिए पकाए जा रहे थे वो इंतहाई कीमती और महंगे थे और कई इकसाम के थे, जैसे शाही बावर्ची खानों में पकते हैं, और बावर्ची भी सरदार अमीर हमजा के खास शाही बावर्ची मंगवाए गए थे जो बड़ी बेनियाजी से महंगे खाने पका रहे थे। और उम्र अयार के लिए जो रुला देने वाली बात थी वो ये कि चांद तारा ने उसके खाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी थी कि वो इस शाही ताम से एक लुकमा भी नहीं खा सकता। वो शाम तक सारा दिन साइलों और मुसाफिरों को पुरतकल्लुफ खाने खिलाता और रात के वक्त उसे बचा कुचा और बाकी खाना जहर मार खाना पड़ता। जबकि चांद तारा ने नौकरों और खानसामों को इजाजत दे रखी थी कि वो ताज़ा खाना खा सकते हैं। ये उम्रों के लिए सबसे आखिरी और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये थी कि घर के सब मुलाजिम उसकी बेचारगी और बदहाली पर आपस में खुसर फुसर करते और कोने खुदरे में मुंह पाकर खूब हंसते। ये देखकर उम्रों का खून खोल उठता, मगर वो चांद तारा के डर से उन्हें कुछ भी न कह सकता था, क्योंकि वो चांद तारा से उसकी शिकायत कर देते और फिर उसकी जो शामत आती उसका तसव्वुर करके ही उम्रों की रूह फना होने लगती थी। चाचा उसने बेहतरी इसी में समझी कि जहर के घूंट पीकर खामोश रहे। अच्छे अच्छे खाने खाकर नौकरों के चेहरे तो ताज़ा दम और हशाश बशाश रहते थे, जबकि उम्रों का हाल मुर्दों से भी बदतर था। सूखा सड़ा तो वो था ही, मगर इन चंद दिनों में वो हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया था। उसकी आंखें अंदर को धंस गई थी, गाल पिचक गए थे, हत्ता के नाक भी सूख कर चुहारा बन गई थी और दाढ़ी तो खाल समेत लटक गई थी, और उसे अंदाजा हो गया था कि वो चंद दिनों से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। चांद तारा ने कई बार उसकी बीमार शक्ल देखी थी, लेकिन उस पर जर्रा बराबर भी असर न हुआ, और चांद तारा पर उम्रों की कोई अयारी भी कारीगर ना होती थी, क्योंकि वो अकल से पैदल थी। और अक्सर ऐसा होता था कि उम्र जो भी अयारी उस पर इस्तेमाल करता वो उल्टी उसके गले का फंदा बन जाती थी और उम्र को जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। चाचा वो उस पर अयारी इस्तेमाल करने से कतराता था, और दूसरा खतरनाक मसला था चांद तारा का गुस्सा, जिससे उम्र की जान निकलती थी। जब उसका पारा गर्म होता वो उम्र बेचारे को धन कर रख देती और उसकी वो मरम्मत करती कि खुदा की पनाह। वो उम्रो जिसका नाम सुनते ही बड़े से बड़े जादूगर की रूह कांप उठती थी, अपनी बीवी से यूं डरता था जैसे कौवा गुलैल से। बहरहाल आजकल उम्रों पर इंतहाई बुरे दिन आए हुए थे और उसकी अजारियों भरी अकल ने भी मुकम्मल तौर पर उसका साथ छोड़ दिया था और उसे इस परेशानी से निकलने के लिए कोई तरकीब ही न सूझ रही थी। अब भी उम्रो एक लागर बूढ़े के आगे ताज़ा खानों से भरा हुआ तश्त रख रहा था। तश्त में 7 इकसाम के शाही खाने सजे हुए थे। जो ही उम्रो तश्त रखने के लिए झुका, बूढ़े ने जोर से छींक मारी और उसके मुंह से थूक की छींटे निकलकर उम्रो की दाढ़ी पर आ पड़ी।
عمر عیار نے قبر آلود نظروں سے اس لاغر بوڑھے کو دیکھا، لیکن زبان سے وہ کچھ نہ کہہ سکتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ملازموں نے چاند تار سے شکایت کر دینی ہے اور پھر آگے جو کچھ ہونا تھا وہ بخوبی جانتا تھا۔ چاچا زہر کے گھونٹ پی کر خاموش رہا۔ او بوڑھے کھوسٹ، لے جاؤ یہ کھانا، یہ خراب ہو گیا ہے، اور کھانا لے کر آؤ۔ نہ جانے اتنے بڑے نواب تم جیسے مریل بوڑھوں کو کیسے نوکر رکھ لیتے ہیں جن کی شکل ہی منحوس ہو۔ بوڑھے نے کھانستے ہوئے عمروں سے مخاطب ہو کر کہا، اور عمروں نے خون کھول اٹھا۔ اس کا دل چاہا کہ اس لاغر بوڑھے کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دے۔ وہ عمر کے لحاظ سے عمر عیار کا بھی دادا لگ رہا تھا، لیکن وہ کہہ عمروں کو بوڑھا کھوس رہا تھا، اور چھینک اس نے خود ماری تھی، اور کہہ عمروں سے رہا تھا کہ کھانا تبدیل کر کے لے آؤ۔ عمروں نے ہونٹ پیچ کر غصہ ضبط کیا اور تشت اٹھا کر لے گیا اور کھانا تبدیل کر کے لے آیا۔ بوڑھا ابھی تک مسلسل کھانس رہا تھا۔ تم واقعی بدتمیز نوکر ہو، تمہیں یہ تمیز نہیں ہے کہ کھانے سے پہلے پانی لایا جاتا ہے۔ اب اپنی منحوس شکل لیے میرا منہ کیا تک رہے ہو؟ جاؤ پانی لے کر آؤ۔ بوڑھے نے 2 چھینکے مارنے کے بعد عمروں سے مخاطب ہو کر غصیلے لہجے میں کہا، اور اب عمروں کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ باقی سارے نوکر باورچی خانے میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اس صحن میں اس وقت عمروں اور بوڑھے کے علاوہ کوئی تیسرا نہ تھا۔ عمروں نے گرم کھانوں کا تشت اٹھا کر پوری قوت سے بوڑھے کے سر پر دے مارا۔ تمہاری ایسی کی تیسی، یہ تمہارے باپ کا لنگر ہے جو یوں نخرے دکھا رہے ہو؟ بوڑھی قبر کے مردے، عمروں نے چیختے ہوئے کہا، اور بوڑھے کو اٹھا کر اس نے کندھے پر ڈالا اور گھر سے باہر لے جا کر اسے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ گرم گرم کھانے سے بوڑھے کا سر اور تمام چہرہ جل گیا تھا اور وہ بری طرح چیخ رہا تھا، مگر عمروں کو اس کے چیخنے کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ واپس لوٹا تو بری طرح کانپ رہا تھا۔ اب اس نے اپنے بچاؤ کی فوری ترکیب سوچ لی تھی۔ اسی زنبیل میں ہاتھ ڈال کر زریاب بوٹی کا ایک پتا نکالا اور اسے اچھی طرح چبا کر نکل گیا۔ اس مخصوص بوٹی کی صفت یہ تھی کہ اسے چبانے والے پر سحری اثرات اس طرح مرتب ہوتے ہیں گویا اس نے انتہائی تیز زہر کھا لیا ہو، لیکن یہ جسمانی طور پر انسان کو کوئی نقصان نہیں دیتی تھی۔ اس کے اثرات 2 دن تک رہتے اور 2 دن کے بعد انسان خود بخود ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ ایک طرح کا مصنوعی زہر تھا جسے بڑے سے بڑا طبیب بھی شناخت نہ کر سکتا تھا۔ یہ بوٹی صرف امریکہ کے گھنے جنگلات میں پائی جاتی تھی، جہاں سے ایک مرتبہ عمروں اسے اکھاڑ کر لے آیا تھا، اور یہ چونکہ عام دنیا میں متعارف نہ تھی اس لیے اس کے بارے میں حکیم یا طبیب کچھ نہیں جانتے تھے۔ عمروں گھر پلٹا تو تمام نوکر اور باورچی صحن میں آ چکے تھے۔ شاید انہوں نے بوڑھے کی چیخو پکار سن لی تھی۔ عمروں ان سب ملازموں اور باورچیوں سے بری طرح جلا ہوا تھا جنہوں نے اس پر ذرا برابر بھی ترس نہ کھایا تھا۔ حالانکہ وہ چاہتے تو چوری چھپے عمر عیار کو اچھے کھانے کھلا سکتے تھے، مگر الٹا وہ اس کی جان کے دشمن بنے رہے۔ وہ تازہ کھانا کھاتے رہے اور اسے باسی اور بچے کچے بد ذائقہ کھانے دیتے رہے اور اس پر ہنستے علیحدہ تھے، اور ہر وقت چاند تار سے اس کی شکایت کرنے کی دھمکیاں بھی ساتھ ہی دیتے تھے۔ چاچا اب عمروں نے ان سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ گھر کے صحن میں پہنچتے ہی عمروں پر پوری طرح زہر یاگ کا اثر ہو چکا تھا۔ چاچا وہ گھر کے ذہن میں گر کر بری طرح تڑپنے لگا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، اس کے نتنے پھول گئے تھے اور جسم نیلا پڑ گیا تھا۔ سارے نوکر تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کے قریب آئے اور پھر عمروں کی اس حالت میں دیکھ کر ان کی تو گویا جان ہوا ہونے لگی۔ ایک بھاگ کر چاند تارا کو بلا لایا اور دوسرے نے جا کر سردار امیر حمزہ کو اطلاع کر دی۔ چاچا تھوڑی ہی دیر میں چاند تارا بھاگتے ہوئے آ گئی۔ وہ بری طرح چیختی رہی تھی اور زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ سردار امیر حمزہ بھی شاہی حکیم کو لے کر فوراً پہنچ گئے تھے۔ عمروں کو آرام وہ کمرے میں لے جایا گیا اور شاہی حکیم نے فوراً اس کا علاج شروع کر دیا، مگر ظاہر ہے کہ اس مصنوعی زہر کے اثرات 2 دن تک رہنے تھے اور 2 دن سے قبل عمر ہوش میں نہیں آ سکتا تھا۔ ادھر چاند تارا کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ سردار امیر حمزہ اسے جس قدر تسلی دیتے وہ اتنا ہی زیادہ رونے لگتی۔ وہ عمر عیار کو بظاہر جتنا ڈانٹا کرتی تھی، دل میں اتنا ہی اسے محبت کرتی تھی۔ بس لڑنا جھگڑنا اس کی عادت تھی۔ اب اس نے رو رو کر سارے گھر کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ عمر عیار نے نہ 2 دن سے پہلے ہوش میں آنا تھا اور نہ وہ آیا۔ 2 دن کے بعد عمر عیار ہوش میں آ گیا تھا۔ چاچا عمر کے گھر میں جشن کا سما تھا۔ سب سے زیادہ خوش چاند تارا تھی، اس کی تو خوشی کے مارے باچھیں کھلی ہوئی تھی۔ سردار امیر حمزہ، شاہی حکیم اور گھر کے سارے ملازم بہت خوش تھے۔
مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد گھر کے سارے ملازموں کی خوشی پر اوس پڑ گئی جب عمر و عیار نے واضح الزام لگا دیا کہ باورچیوں اور سارے ملازموں نے مشترکہ سازش کر کے اسے کھانے میں زہر دیا تھا، اور عمر و عیار نے یہ الزام اتنی سنجیدگی سے لگایا تھا کہ سردار امیر حمزہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے، اور چاند تارا کا تو غصے کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ اسے سردار امیر حمزہ پر زور دیا کہ ان سب کو موت کی سزا دی جائے۔ نوکروں نے لاکھ قسمیں کھائیں مگر چاند تارا ٹس سے مس نہ ہوئی۔ عمر و عیار بھی اپنے موقع پر ڈٹا ہوا تھا کہ اسے ملازموں ہی نے کھانے میں زہر ملا کر دیا ہے۔ آخرکار سردار امیر حمزہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ عمر و عیار کے تمام ملازم اور باورچی فوری طور پر اس کی ریاست سے نکل جائیں، اور ظاہر ہے سردار امیر حمزہ کے فیصلے کے آگے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں تھی۔ چاچا عمر و عیار نے اطمینان میں طویل سانس لیا کہ آخرکار اس کی عیاری کام کر ہی گئی۔ عمروں کی بیمار ہو جانے کی وجہ سے چاند تارا نے لنگر کھانا ختم کر دیا تھا اور اب دن رات عمروں کی خدمت میں لگی ہوئی تھی۔ اسے اچھی سے اچھی غذا پکا کھلاتی اور سارا دن اس کی دیکھ بھال کرتی۔ چاچا عمرو دل ہی دل میں انتہائی خوش تھا کہ اسے کس طرح چاند تارا کو بیوقوف بنایا ہے۔ گھر کے لیے نئے ملازم عمر کے مشورے سے رکھے گئے تھے، اس لیے اب ان سب کے لیے سکون ہی سکون تھا۔ اس طرح چند دن بڑے اطمینان سے گزرے۔ ایک دن وہ گھر میں بیٹھا کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک سردار امیر حمزہ کا بلاوا آ گیا اور عمرو چونک پڑا۔ شاہی ہر کالے کو اس نے اپنے آنے کا کہہ کر واپس بھیج دیا اور لباس تبدیل کر کے دربار میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب وہ دربار میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سردار امیر حمزہ کے ساتھ ایک اجنبی نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شکل و صورت اور لباس سے کسی ملک کا ایلچی لگتا تھا۔ عمر عیار نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ جی سردار، آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے؟ عمر عیار نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ خواجہ عمرو، یہ ملک ساکان کے بادشاہ بھل بھیر کے خصوصی ایلچی ہیں۔ بادشاہ سلامت کی اکلوتی بیٹی کو کچھ عرصہ قبل طلسم ہو شربا کے جادوگر بادشولہ نے اغوا کر لیا ہے۔ پورا ملک ساکان انتہائی پریشان ہے۔ شاہ بھل بھیر اپنی بیٹی شہزادی آکاش کی رہائی کے لیے تمہاری مدد طلب کر رہے ہیں۔ سردار امیر حمزہ نے تفصیل بتائی۔ اوہ، بادشولہ جادوگر کے بارے میں نے سن رکھا ہے۔ یہ بہت خطرناک اور طاقتور جادوگر ہے۔ وہ عمر میں شہنشاہ افراسیاب سے بھی بڑا ہے، اسے سب جادوگر اس سے خوف کھاتے ہیں، لیکن اس نے شہزادی آکاش کو اغوا کیوں کیا ہے؟ عمروں نے چونکتے ہوئے سوال کیا، لیکن اس بار اس نے براہ راست ایلچی کو مخاطب کیا تھا۔ خواجہ صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ جناب سردار امیر حمزہ نے ہمارے بادشاہ کے نام اسلام قبول کرنے کا دعوت نامہ بھیجا، جسے طویل غور و خوض کے بعد بادشاہ بھل بھیر نے اس طرح تسلیم کر لیا کہ وہ اور ان کا گھرانہ فی الحال پوشیدہ طور پر اسلام قبول کر لے گا، لیکن بعد میں جب سلطنت کے حالات ٹھیک ہوں گے تو بادشاہ سلامت اس کا باقاعدہ اعلان کر دیں گے، کیونکہ ابھی سلطنت کے باغیوں نے وہاں کے حالات خراب کیے ہوئے ہیں۔ بہرحال طلسم ہو شربا کے شہنشاہ افراسیاب کو اس بات کا علم ہو گیا تو اسے یہ بات خاصی ناگوار گزری، کیونکہ طلسم ہو شربا کی اور ہمارے ملک کی سرحدیں ملتی ہیں۔ چاچا اس نے باشولہ جادوگر کے ذریعے شہزادی کو اغوا کرا لیا تاکہ شاہ بھل بھیر اسلام قبول کرنے سے باز آ جائیں۔ اسے دھمکی بھجوائی ہے کہ اگر شاہ بھل بھیر اسلام قبول کرنے سے باز نہ آیا تو شہزادی آکاش کو قتل کر دیا جائے گا، اور اگر شاہ بھل بھیر شہنشاہ افراسیاب کے اطاعت قبول کر لے تو شہزادی کو رہا کر دیا جائے گا۔ چونکہ شاہ بھل بھیر نے کسی خوف یا دنیاوی مفاد کے برخلاف دلی طور پر اسلام قبول کیا ہے اور وہ اس دین کی تعلیمات سے متاثر ہے، لہٰذا انہوں نے شہنشاہ افراسیاب کے بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور چونکہ شہزادی آکاش بادشاہ سلامت کی اکلوتی اولاد ہیں، اس لیے بادشاہ سلامت اس کے بغیر شدید پریشان ہے۔ چاچا انہوں نے مجھے آپ کی طرح بھیجا ہے تاکہ آپ شہزادی کو رہا کرا سکیں۔ ایلچی نے عمر و عیار کو تمام تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو یہ بات ہے۔ شہزادی آکاش کو رہا کرانا تو میرے لیے معمولی بات ہے، میں باشولہ کے سارے شعلے نکال لوں گا، لیکن میرے لیے سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے، اس لیے میں کوئی انعام بھی نہیں طے کر سکتا۔ یہ میرا دینی فریضہ ہے، جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی تھا میری بیوی سب کچھ لنگر کھانے میں تقسیم کر چکی ہے۔ اب میرے پاس پھوٹی کوری بھی نہیں ہے، اور پھر سفر پر جانے پر تو بہرحال کافی خرچہ آتا ہے۔ عمر عیار نے منہ لٹکائے ہوئے انتہائی مایوس لہجے میں کہا۔ اوہ خواجہ عمرو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ملک بہت امیر ملک ہے۔
اور اس میں سونے کی کانیں ہیں۔ بادشاہ سلامت تمہیں اتنی دولت دیں گے کہ تمہاری 7 نسلیں بھی عیش و عشرت سے زندگی بسر کریں گی۔ اور بادشاہ سلامت نے پیش کی انعام کے طور پر بھی ہیروں کے انتہائی قیمتی 7 ہار روانہ کیے ہیں۔ ایلچی نے عمروں کو مایوس دیکھ کر تیزی سے اپنے لباس کے اندر سے ہیروں کے 7 قیمتی ہار نکالتے ہوئے کہا، جن کی جگمگاہٹ سے دربار کا ماحول روشن ہو گیا اور عمر و عیار کی آنکھیں خوشی کے مارے ان ہیروں سے بھی زیادہ جگمگا اٹھی۔ اوہ، واقعی واقعی یہ 7 ہار میرے لیے ہیں، لیکن میں انہیں کیسے لے سکتا ہوں؟ میں تو مذہبی مسئلے کے لیے جا رہا ہوں، یہ کسی کا ذاتی کام تو نہیں ہے۔ عمروں نے پہلا فکرہ تو خوشی سے لرزتے ہوئے کہا تھا، جبکہ بعد میں اس کا لہجہ مایوس ہو گیا اور وہ چور نگاہوں سے سردار امیر حمزہ کی طرف دیکھنے لگا تھا، جیسے وہ ابھی اسے ڈانٹ دیں گے۔ خواجہ عمرو، یہ ہار تم نے خود نہیں مانگے، بلکہ شاہ بھل بھیڑ نے اپنی خوشی سے تمہارے لیے بھیجے ہیں، اسے ان کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سردار امیر حمزہ نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا اور عمروں کی خوشی کے مارے باتیں کھل اٹھی۔ اس نے تیزی سے ایلچی کے ہاتھ سے ہار جھپٹ لیے اور انہیں پھرتی سے زنبیل میں ڈال لیا، جیسے اسے خطرہ ہو کہ کہیں ایلچی یہ ہار اسے واپس نہ لے لے۔ خواجہ عمرو، اور اپنی ایک ہار میری طرف سے بھی لے لو، مجھے معلوم ہے کہ چاند تانے تمہیں کنگال کر دیا ہے۔ سردار امیر حمزہ نے اپنے گلے سے انتہائی قیمتی ہار اتار کر عمروں کی طرف اچھالتے ہوئے کہا اور عمروں نے اسے فضا میں ہی جھپٹ لیا۔ عمروں نے اس ہار کو دوبارہ چوما اور جلدی سے زنبیل میں ڈال لیا۔ اچھا سردار، اب مجھے اجازت دیں تاکہ میں تیاری کر کے جلد از جلد اس مہم پر روانہ ہو سکوں۔ عمروں نے سردار امیر حمزہ سے مخاطب ہو کر مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پھر اجازت ملنے پر اس نے جھک کر سردار امیر حمزہ کو سلام کیا اور دربار سے باہر آ گیا۔ تلسم ہو شربا کے شاہی محل کے ایک کمرے میں شہنشاہ افراسیاب موجود تھا۔ اس کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، جبکہ اس کے سامنے باشولہ جادوگر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ انتہائی بوڑھا تھا اور اس کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ سر اور داڑھی کے بال برف کی طرح سفید تھے اور سر کی سفید لٹیں نیچے زمین تک آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں گہری سرخی چھائی ہوئی تھی۔ باشولہ جادوگر، تم نے شہزادی آکاش کو اغوا کیا ہے، اب وہ کس حال میں ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے باشولہ جادوگر سے مخاطب ہو کر نرم لہجے میں کہا۔ شہزادی آکاش میرے محل میں قید ہے اور میں نے گور کی بدرو کو اس کے پہرے پر لگا دیا ہے، اور میری منشا کے بغیر دنیا کی کوئی طاقت اسے میرے محل سے نہیں نکال سکتی، باشولہ جادوگر نے غرور بھرے لہجے میں کہا۔ ویسے میرے لیے یہ بات خاصی پریشان کن ہے کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اور ارد گرد کی کافی ریاستیں مسلمان ہو چکی ہیں۔ ہم مسلمانوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو خاصے بے بس محسوس کرتے ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، ہاں، ہمارے اس خطے میں مسلمانوں کی تمام طاقت ان 2 افراد کی وجہ سے ہے، یعنی امیر حمزہ اور عمر و عیار کی وجہ سے۔ اگر یہ 2 آدمی ختم ہو جائیں تو مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جائے گی اور ارد گرد کے علاقوں میں اسلام پھیلتا ہوا رک جائے گا۔ باشولہ جادوگر نے جواب دیا۔ باشولہ جادوگر، تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ عمر و عیار ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ ہزاروں جادوگر اس کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں اور باقی اس کا نام سنتے ہی خوف محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اس سے اس کا خاتمہ جتنی جلد ممکن ہو سکے ہمارے لیے بہتر ہے۔ شہنشاہ افراسیاب کا لہجہ خاصا سنجیدہ تھا۔ عمر و عیار اس مرتبہ تلسم و شربا میں داخل ہوا تو وہ کسی صورت میں بھی بچ نہ سکے گا۔ میں نے منصوبہ ہی ایسا بنایا ہے کہ اس کی ساری عیاریاں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ آپ اگر پہلے میری خدمت حاصل کر لیتے تو عمر و عیار کا کب کا خاتمہ ہو چکا ہوتا، لیکن آپ نے پہلے مجھے اہمیت ہی نہیں دی۔ باشولہ جادوگر نے شکوہ بھرے لہجے میں کہا، مجھے واقعی اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ مجھے پہلے ہی آپ کی خدمت حاصل کر لینی چاہیے تھی، لیکن اب آپ نے جو منصوبہ بنایا ہے، کیا واقعی وہ کامیاب ہو جائے گا اور شاہ بھل بھیر اپنی بیٹی آکاش کے لیے سردار امیر حمزہ کے پاس آئے گا، اور کیا واقعی عمر و شہزادی آکاش کو رہا کرانے کے تلسم ہو شربا میں آئے گا؟ شہنشاہ افراسیاب نے باشولہ جادوگر کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں کہا، ہاں، یقیناً ایسا ہوگا، کیونکہ میں نے جادو کا ایسا مخصوص عمل کر کے شاہ بلبیر کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ وہ سردار امیر حمزہ کی مدد حاصل کرے، اور ظاہر ہے جب وہ سردار امیر حمزہ سے مدد طلب کرے گا تو وہ عمر و عیار ہی کو اس طرف بھیجیں گے، اور عمرو ایک مرتبہ تلسم ہو شربا میں آ گیا تو آپ جانتے ہیں کہ عقل، عیاری اور جادو، ہر لحاظ سے میں عمروں پر غلبہ پانے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ بس آپ مطمئن ہو جائے کہ عمرو کی موت میرے ہی ہاتھوں ہی لکھی ہوئی ہے۔
باشولہ جادوگر نے غرور بھرے لہجے میں کہا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ شہنشاہ افراسیاب بھی اس کے احترام کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ عمر و عیار جنگل میں ایک درخت کی اوٹ سے جھانک رہا تھا۔ سامنے تلسم ہو شربا کی سرحد تھی۔ وہ بڑی حیرت بھری نظروں سے سرحد کو دیکھ رہا تھا، جس پر آگ کی طویل دیوار تھی جو دور تک جا رہی تھی اور اس کی بلندی آسمانوں کو چھو رہی تھی۔ عمر و عیار کے چہرے پر پریشانی کے آثار چھا گئے۔ کم بختوں نے آگ کی دیوار پہلے سے بھی بلند کر لی ہے، اب تو تلسم ہو شربا میں داخل ہونا مسئلہ ہو گیا۔ عمر و عیار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، مگر میرا نام بھی عمر و عیار ہے، دیکھوں گا یہ مجھے کیسے روکتے ہیں۔ عمر دوبارہ بڑبڑایا اور پھر واپس پلٹ گیا۔ جنگل کے عین درمیان میں پہنچ کر اس نے زنبیل میں سے روغن عیاری نکالا اور جیسے اپنا حلیہ بدلنے لگا۔ میں نے اپنا روپ جادوگروں جیسا اپنایا اور زنبیل سے جادوگر کا مخصوص لباس نکال کر پہن لیا، جس کے سینے پر ایک کھوپڑی اور 2 ہڈیاں بنی ہوئی تھی۔ پھر عمروں نے زنبیل میں سے ایک چھوٹا سا پتلا نکالا جس کا گہرا رنگ سیاہ تھا۔ عمروں نے پتلے کا ایک کان مروڑا تو اس کی آنکھوں میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے۔ کاکوش پتلے، تم ایک خوفناک جن کی شکل اختیار کر لو اور تم نے مجھ پر مسلسل تابڑ توڑ حملے کرنے ہیں۔ تمہارا انداز بالکل اصل جنات کی طرح ہونا چاہیے۔ میں تلسم ہو شربا کی سرحد پار کرنی ہے، اسے تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ عمروں نے پتلے کی آنکھوں میں بغور دیکھتے ہوئے کہا، ہاں آقا، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کیا ترکیب سوچ رہے ہیں۔ میں آپ کے پیچھے مسلسل حملے کرتا آؤں گا، سیاہ پتلے نے باریکی سے آواز میں کہا۔ عمروں نے اس نیچے زمین پر رکھا تو اس کی جسامت بڑھنا شروع ہو گئی۔ چند لمحوں میں وہ خوفناک جن کی شکل اختیار کر گیا۔ اس کا ڈیل ڈول بہت وسیع تھا اور صورت انتہائی ہیبت ناک تھی۔ وہ زور زور سے دھاڑنے لگا جس سے پورا جنگل لرز اٹھا۔ عمروں نے زنبیل سے قیمتی ہیرو کا ہار نکال کر گلے میں پہنا اور زنبیل کو جادوگروں والے لباس کے اندر چھپا لیا تاکہ وہ نظر نہ آئے۔ پھر وہ انتہائی پھرتی سے تلسم ہو شربا کی سرحد کی طرف دوڑنے لگا۔ کاکوش پتلا دھاڑتا ہوا اس پر حملہ کرنے لگا۔ اس کے حملوں میں انتہائی شدت تھی اور واقعی جارحانہ انداز میں عمروں پر حملہ کر رہا تھا۔ جب وہ عمروں پر جھپٹا تو عمروں کے منہ سے بے اختیار چھینکیں نکل گئیں۔ عمروں اچھا خاصا زخمی ہو چکا تھا۔ اس طرح آگے پیچھے دوڑتے ہوئے وہ تلسم ہو شربا کی آگ کی دیوار کے نزدیک پہنچ گیا۔ کاکوش چیختا ہوا اس پر جھپٹا اور عمروں کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ عمروں کے منہ سے دل روز چیخ نکلی اور وہ بری طرح تڑپنے لگا۔ اسی آسنا میں تلسم ہو شربا کی آگ کی دیوار پھٹی اور 2 لہیم شہیم جادوگر ہاتھوں میں تلواریں لیے گھوڑوں پر سوار نمودار ہوئے اور کاکوش پر جھپٹ پڑے۔ کاکوش کو چونکہ عمروں کا تمام منصوبہ معلوم تھا، اس لیے اس نے یوں ظاہر کیا کہ وہ جادوگر کی آمد سے گھبرا گیا ہے۔ چاچا اس نے پسپائی اختیار کی اور واپس جنگل کی طرف دوڑ پڑا۔ محافظ جادوگروں نے کچھ دور تک اس کا تعاقب کیا، لیکن وہ انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا غائب ہو گیا۔ چاچا وہ مطمئن ہو گئے، لیکن عمروں بد دستور آنکھیں بند کر کے پڑا رہا تاکہ خود کو بے ہوش ظاہر کر سکے۔ دونوں محافظ جادوگر اس کے قریب آ کر رک گئے اور گھوڑوں سے نیچے اتر آئے۔ ایک محافظ جادوگر اس پر جھک گیا۔ بیچارہ بوڑھا جادوگر ہے، نہ جانے کیسے اس خون خوار جن کے ہتھے چڑھ گیا۔ یہ تو ہم آ گئے، ورنہ وہ خون خوار جن اس کا برکس نکال دیتا۔ محافظ جادوگر نے عمروں کے زخموں کو دیکھتے ہوئے طرز بھرے لہجے میں کہا، بہتر ہے کہ ہم اسے اٹھا کر لے چلیں۔ یہ بے ہوش ہے، اب خود تو چل کر ہمارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ دوسرے جادوگر نے تجویز پیش کی تو پہلے نے سر ہلا دیا۔ چاچا اس نے عمروں کو اٹھا کر اپنے گھوڑے پر لادا اور خود بھی چھلانگ لگا کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ پھر جہاں سے آگ کی دیوار پھٹی تھی اور وہ باہر آئے تھے، اسی راستے سے واپس تلسم ہو شربا کی حدود میں داخل ہو گئے۔ تلسم ہو شربا کی حدود میں داخل ہو کر وہ ایک طرف موجود خیمے کی طرف بڑھ گئے۔ خیمے کے نزدیک پہنچ کر انہوں نے عمروں کو گھوڑے سے اتارا اور خیمے میں پہنچ گئے۔ عمروں بد دستور آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ پھر وہ عمروں کے چہرے پر پانی چھڑک کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ چاچا چند ہی لمحوں کے بعد عمروں نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ جادوگر بابا، یہ جن تم پر حملے کیوں کر رہا تھا اور تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کیونکہ تم تلسم ہو شربا کے تو نہیں لگتے، ایک محافظ جادوگر نے نرم لہجے میں کہا۔ بٹیا، تمہیں بہت مہربانی ہے کہ تم نے بروقت مجھے بچا لیا، ورنہ وہ جن تو نہ جانے میرا کیا حشر کرتا، کیونکہ میں معمولی سا جادوگر ہوں اور میرا جادو زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ بہرحال تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے بچا لیا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں ریاست ساکان کی شمالی پہاڑوں میں رہتا ہوں،
جہاں جادوگروں کا چھوٹا سا قبیلہ آباد ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تلسم ہو شربا کے عظیم جادوگر باشولہ نے ملک ساکان کی شاہ بھل بھیر کی اکلوتی بیٹی شہزادی آکاش کو اغوا کر لیا تھا۔ وہ شاہ بھل بھیر شہزادی کی رہائی کے لیے جنات کے ایک قبیلے میں مدد کے لیے گیا، اور جنات کا یہ قبیلہ بہت طاقتور ہے۔ چاچا، جب مجھے پتا چلا کہ شاہ بھل بھیر جنات کی خدمات حاصل کر رہا ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ عظیم باشولہ جادوگر کو صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ اس لیے میں تلسم ہو شربا کی طرف روانہ ہو گیا، مگر ان جنات کو بھی میرے بارے میں خبر مل گئی۔ چاچا، یہ کاکوش جن میرے پیچھے لگ گیا تاکہ تلسم ہو شربا پہنچنے سے پہلے میرا خاتمہ کر سکے، لیکن تم لوگوں نے مجھے بچا لیا، انہوں نے کراہتے اور کامتے ہوئے لہجے میں کہا۔ چونکہ اس نے انتہائی بوڑھے اور زخمی جادوگر کا روپ دھارا ہوا تھا، اس سے اس نے اپنی آواز کو بھی کامتا ہوا بنا لیا۔ اوہ باشولہ جادوگر کا یہ جنات کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ 1000 جنات سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تم خواہ اتنے پریشان ہو رہے ہو، اور تم نے اتنا سفر بھی یوں ہی فضول کیا، ایک جادوگر نے بے تحاشا ہنستے ہوئے کہا۔ اصل میں باشولہ جادوگر سے ملنا بھی چاہتا ہوں۔ شاہ بھل بھیر ہمارے قبیلے کے جادوگروں کو اکثر پریشان کرتا رہتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں عظیم باشولہ جادوگر کی مدد حاصل کروں۔ عمروں نے فوراً ہی بات بدلتے ہوئے کہا، اوہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن باشولہ جادوگر تو انتہائی غصیلا ہے اور وہ عام طور پر کسی سے ملنا پسند نہیں کرتا، ایک جادوگر نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ عام جادوگروں سے ملنا اپنی توہین سمجھتا ہے، لیکن میں اس کے لیے ایسا تحفہ لے کر جا رہا ہوں کہ وہ ہر صورت میں مجھ سے ملنے پر مجبور ہو جائے گا، عمروں نے کہا۔ اچھا، ایسا کون سا تحفہ ہے جس کی وجہ سے وہ تم سے ملنے پر مجبور ہو جائے گا؟ دونوں جادوگروں نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ میرے پاس مقدس پانی ہے جسے آب سامری کہتے ہیں، جو بھی جادوگر اسے پیتا ہے اس کی عمر 1000 سال تک بڑھ جاتی ہے، انہوں نے اپنی عیاری کا جال پھیلاتے ہوئے کہا۔ اوہ کیا واقعی تمہارے پاس آب سامری ہے؟ پھر تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو، آخر ہم نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، دونوں جادوگروں نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ میں تمہیں اس شرط پر آب سامری دے سکتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں میں پہنے ہوئے سونے کے کڑے مجھے دے دو، یہ مجھے بہت پسند آئے ہیں، عمروں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دونوں جادوگر نے خوشی خوشی اپنے ہاتھوں اور پیروں سے سونے کے کڑے اتار کر عمروں کے حوالے کر دیے، جنہیں اس نے لباس میں ہاتھ ڈال کر بغل میں لٹکی ہوئی زنبیل میں ڈال دیا۔ پھر جب اس کا ہاتھ لباس سے باہر آیا تو اس میں سبز رنگ کی ایک چھوٹی سی بوتل تھی جس میں سبز رنگ کا ہی محلول بھرا ہوا تھا، لیکن تم نے صرف دو گھونٹ پینے ہیں کیونکہ باقی میں نے عظیم باشولہ جادوگر کی خدمت میں پیش کرنا ہے، عمروں نے سبز رنگ کی بوتل ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ پھر ایک جادوگر نے بوتل کا ڈھکن کھول کر 2 بڑے بڑے گھونٹ پیے اور بوتل دوسرے کی طرف بڑھا دی، دوسرے جادوگر نے بھی کافی بڑے گھونٹ پیے، وہ سبز بوتل کی طرف یوں للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے اس کا بس چلے تو ساری بوتل پی جائے، انہوں نے اس کے ہاتھ سے بوتل لے لی اور اس پر ڈھکن چڑھا کر واپس لباس کے اندر بغل میں لٹکی ہوئی زنبیل میں ڈال دی۔ آب سامری واقعی بہت لذیذ تھا، مزہ آ گیا، پہلے جادوگر نے زوردار ڈکار لیتے ہوئے کہا، اور دوسرے جادوگر نے اس سے بھی زیادہ زور سے ڈکار لیا، پھر تو گویا ان میں ڈکاروں کا مقابلہ شروع ہو گیا، وہ ڈکار پہ ڈکار لیتا رہا، ان کی آنکھیں گہری سرخ ہوتی گئیں اور نتھنوں سے پانی نکلنے لگا، ان کا پیٹ انتہائی تیزی سے پھولتے جا رہے تھے اور تھوڑی ہی دیر میں اس قدر پھول گئے جیسے بڑی بڑی دیگیں ہوں، اور پھر اچانک زوردار دھماکے سے دونوں کے پھولے ہوئے پیٹ پھٹ گئے، ان کے منہ سے زوردار چھینکیں نکلی اور ان کے جسم دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ افسوس کہ ہم جیسے آب سامری سمجھتے تھے وہ دراصل آب سموم تھا، افسوس ہم دھوکے کے ہاتھوں مارے گئے، دونوں کی کراتی ہوئی آواز فضا میں گونجی اور اس کے ساتھ ہی خاموشی چھا گئی۔ بے وقوف کہیں کے، چلتے تھے آب سامری پینے۔ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، وہ اپنی عیاری کے بل بوتے پر ترسم ہو شربا میں داخل تو ہو گیا تھا، لیکن اب اصل مسئلہ باشولہ جادوگر کے محل تک پہنچ کر شہزادی آکاش کو بازیاب کرانا تھا۔ باشولہ جادوگر کے وسیع و عریض محل کے ایک کمرے میں انتہائی مکروہ شکل والی بدرو بیٹھی ہوئی تھی، یہ گور کی بدرو تھی، اس نے ہاتھ میں ایک نوجوان اور حسین عورت کی تصویر اٹھا رکھی تھی جو خاصی پرکشش اور دل فریب تھی، یہ تصویر گور کی تھی، لیکن یہ اس وقت کی تصویر تھی جب گورکی بھی بدرو نہیں بنی تھی بلکہ جادوگرنی تھی۔ گورکی جب جادوگرنی تھی تو اس قدر خوبصورت اور دلکش تھی کہ پورے تلسم ہو شربا میں اس کے حسن کے قصے مشہور تھے،
اور دنیا بھر کے جادوگرنیاں اس کی خوبصورتی پر رشک کرتی تھی۔ پھر گورکی کی بدقسمتی اس وقت شروع ہوئی جب اس نے شہنشاہ افراسیاب کے برابر جادوئی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے طلسم حفظ ہزار شروع کر دیا۔ حالانکہ سب نے اسے طلسم شروع کرنے سے منع کیا تھا، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑ گئی اور طلسم حفظ ہزار چونکہ انتہائی جان غسل اور مشکل تھا، اس لیے گورکی سے ایک مرحلے پر غلطی ہو گئی۔ چانچا اس کی خوبصورتی مکمل طور پر ختم ہو گئی اور وہ ایک بدصورت بدرو کی شکل اختیار کر گئی۔ یہی نہیں بلکہ اس کی یقینی موت واقع ہو جاتی اگر باشولہ جادوگر بر وقت مداخلت کر کے اس کی زندگی نہ بچا لیتا۔ باشولہ جادوگر کے بر وقت مدد سے اس کی زندگی تو بچ گئی، لیکن اس کا خوبصورت روپ ختم ہو چکا تھا اور وہ انتہائی قابل نفرت بدرو کی شکل میں تھی۔ چونکہ اب اسے باقی دنیا سے کوئی دلچسپی نہ رہی تھی، اس لیے وہ باشولہ جادوگر کے محل میں رہتی تھی۔ اور ویسے بھی باشولہ جادوگر نے اس کی جان بچا کر اس پر احسان کیا تھا، اس لیے وہ باشولہ جادوگر کی بے دام غلام تھی۔ باشولہ جادوگر نے شہزادی آکاش کو اغوا کر کے محل میں رکھا ہوا تھا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس نے گورکی کو سونپ رکھی تھی۔ شہزادی آکاش کی حفاظت اور نگرانی کی کوئی خاص ضرورت نہ تھی، البتہ باشولہ جادوگر نے اسے امیر حمزہ کے درباری عمر و عیار کے بارے میں آگاہ کیا تھا کہ وہ ہر صورت میں شہزادی آکاش کو کیسے نکالنے کے لیے آئے گا، اور عمر و عیار سینکڑوں جادوگروں کا خاتمہ کر چکا ہے۔ چاچا باشولہ جادوگر نے گورکی کو ہوشیار رہنے کا کہا تھا اور یہ بھی حکم دیا تھا کہ اگر عمرو کسی طرح اس طرف آ بھی نکلے تو اس سے بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ بس گورکی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ کاش عمرو اس طرف آ نکلے اور وہ اس کا ایسا بھیانک انجام کرے کہ سامری جادوگر کی روح خاموش ہو جائے۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک فرش پھٹا اور گہرے سرخ رنگ کی لومڑی برآمد ہوئی۔ خطرہ، خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ، لومڑی نے چیختے ہوئے کہا۔ کیسا خطرہ؟ یہاں کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ گورکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمر و عیار طلسم ہو شربا کی حدود میں داخل ہو گیا ہے، اسے 2 محافظ جادوگروں کو ہلاک کر دیا ہے اور اب اس محل کی طرف بڑھ رہا ہے، لومڑی نے بددستور چیختے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، تو عمر و عیار بچ گیا ہے، ٹھیک ہے، میں اس کا بندوبست کرتی ہوں، گورکی نے چونکتے ہوئے کہا تو سرخ لومڑی یکلخت غائب ہو گئی۔ گورکی نے کچھ پڑھ کر دیوار پر پھونک ماری تو دیوار کا وہ حصہ کسی سکرین کی طرح روشن ہو گیا۔ گورکی کے چہرے پر بے پناہ اشتیاق تھا، اس نے مسلمان فوج کے سپہ سالاروں کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ قوی ہیکل اور طاقتور ہوتے ہیں۔ چاچا وہ سوچ رہے تھے کہ عمر و عیار یقیناً قوی ہیکل ہوگا جسے تمام جادوگر خوف کھاتے تھے۔ دیوار پر نمودار ہونے والا منظر آہستہ آہستہ صاف ہوتا گیا اور دوسرے لمحے گورکی بری طرح چونک پڑی جب اس نے دیکھا کہ انتہائی مریل اور لاغر سا بوڑھا جس نے جادوگروں جیسا چگا پہنا ہوا تھا، پاؤں میں سنہری چپلیں پہنے ہوئے ہوا میں اڑ رہا تھا۔ اس بوڑھے کے چہرے پر پتلی پتلی لمبی سی داڑھی تھی جو خاصی بدنما لگ رہی تھی۔ گورکی کے چہرے پر خاصے ناگوار تاثرات چھا گئے، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ طلسم ہو شربا کے جادوگر اس لاغر بوڑھے سے خوف کھاتے ہوں گے۔ اس نے ہاتھ اوپر اٹھا کر جھٹکنا چاہا، لیکن دوسرے ہی لمحے ایک خیال اس کے دل میں آیا تو اس نے ہاتھ واپس کھینچ لیا اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ تیرنے لگی، جبکہ اس کی آنکھوں میں شاید کی تیز چمک ابھر آئی تھی۔ کیوں نہ اس بیمار بوڑھے کو مارنے سے پہلے خوب زیچ کیا جائے اور اسے دلچسپ انداز میں سزا دی جائے، گورکی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کی آنکھوں میں شاید کی چمک مزید تیز ہو گئی۔ اس نے دیوار پر نمودار ہونے والے عمروں پر نظر گاڑ دی اور منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی۔ عمر و عیار نے زنبیل سے بولنے والی گڑیا نکال کر ہاتھ میں لے لی اور انگوٹھے کی مدد سے اس کے سر کو دبایا تو اس کی آنکھیں زندہ ہو گئی۔ بولنے والی گڑیا، یہ بتاؤ کہ باشولہ جادوگر نے شہزادی آکاش کو اس وقت کہاں رکھا ہوا ہے اور وہ خود کہاں ہے؟ عمرو نے بولنے والی گڑیا سے سوال کیا۔ عمر و عیار کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے شمال کی طرف 2 بڑے سبز پہاڑ آتے ہیں، ان سبز پہاڑوں کے درمیان میں باشولہ جادوگر کا محل ہے، وہی اسے شہزادی آکاش کو رکھا ہوا ہے اور وہ بھی اسی محل کے تہہ خانے میں ایک خصوصی عمل میں مصروف ہے جس میں اسے کافی دن لگ جائیں گے، بولنے والی گڑیا نے جواب دیا، اور باشولہ جادوگر نے شہزادی کی حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے اور محل کے گرد کسی قسم کا پہرا ہے۔ عمرو نے دوبارہ سوال کیا۔ شہزادی کی حفاظت کا کام اس نے گورکی کے سپرد کیا ہوا ہے جو کہ ایک بدرو ہے، اور محل کی حفاظت بھی یہی کرتی ہے۔ البتہ محل کے اوپر خوفناک قسم کے سبز عقاب اڑتے رہتے ہیں
جو اجنبی آدمی کو پنجے اور چونچے مار کر چند لمحوں میں عد کر دیتے ہیں۔ یہ جادو کے عقاب نہیں بلکہ اصل عقاب ہے اور انتہائی خون خوار ہے، بولنے والی گڑیا نے جواب دیا۔ عمر نے اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو اس کی آنکھیں ساکت ہو گئیں۔ چاچا عمر نے اسے زنبیل میں ڈال دیا، پھر اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر سنہری چپلیں نکالی اور انہیں پہن لیا۔ سنہری چپلوں، مجھے سبز پہاڑوں میں باشولہ جادوگر کے محل میں لے چلو، عمر نے سنہری چپلوں سے مخاطب ہو کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے جسم کو ہلکا سا جھٹکا لگا اور اس کے جسم فضا میں پرواز کرنے لگا۔ عمر عیار آنکھیں بند کیے فضا میں محو پرواز تھا کہ اچانک اس کے جسم کو زوردار جھٹکا لگا اور وہ کسی بھاری پتھر کی طرح نیچے گرنے لگا۔ اسے سنبھلنے کی کوشش کی لیکن بے سود، وہ سر کے بل نیچے گرتا ہی چلا گیا۔ پھر اس کا سر زوردار دھماکے سے کسی سخت چیز سے ٹکرایا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرا چھا گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے منہ سے بے اختیار تیز کراہ نکل گئی۔ اس کے سر میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اسے سر اٹھا کر ارد گرد دیکھا تو دوسرے لمحے اس کے منہ سے حیرت بھری چیخ نکل گئی۔ وہ کسی میدان میں پڑا ہوا تھا اور اس کا جسم لباس سے بے نیاز تھا۔ اس کا لباس، اس زنبیل، اس کی پگڑی اور سنہری چپلیں ایک طرف پڑی ہوئی تھی۔ اس کے تمام جسم پر گندگی، غلاظت اس طرح تھوپی ہوئی تھی جیسے باقاعدہ غلاظت کا لیپ کیا گیا ہو، اور اس گندگی سی بو کی اس قدر شدید بھبکی اٹھ رہے تھے کہ عمروں کو بے اختیار ابکائیاں آنے لگیں۔ اس کے سر پر جہاں زخم تھا وہاں بھی گندگی تھوپی گئی تھی اور عمروں کے سارے جسم پر کثرت سے مکھیاں بن بھنا رہی تھی۔ انتہائی تیز اور غلیظ بدبو کی وجہ سے عمروں کو زوردار ابکائی آئی اور دوسرے ہی لمحے اسے بے اختیار الٹیاں آنے لگیں۔ وہ کافی دیر تک الٹیاں کرتا رہا۔ وہ الٹیاں کر کر کے اس کی طبیعت اور بھی نڈھال ہو گئی۔ وہ کسی انتہائی لاچار مریض کی طرح اٹھا اور آہستہ آہستہ اپنے کپڑوں کی طرف بڑھا۔ اسے اپنے ہی جسم سے بری طرح گھین آ رہی تھی۔ اس نے اپنا سامان اٹھا لینے کے بعد ارد گرد نظر دوڑائی تو تھوڑی دور اسے تالاب نظر آ گیا۔ وہ جلدی سے تالاب کی طرف بڑھا۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا، تاہم وہ کسی نہ کسی طرح تالاب تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ تالاب میں داخل ہو کر وہ نہانے لگا اور اس نے اپنے جسم پر لگائی ہوئی تمام گندگی دھو ڈالی، اور جب اس کا جسم بالکل صاف ہو گیا تو وہ تالاب سے باہر نکل آیا۔ اب اسے اپنی طبیعت کچھ بہتر لگ رہی تھی اور بدبو کا احساس بھی ختم ہو چکا تھا۔ اسے زنبیل سے کچھ پھل نکالے اور پانی کی چھاگل نکالی۔ پھل کھانے اور پانی پینے کے بعد اس کی طبیعت میں تازگی آ گئی۔ چونکہ اس کے کپڑے اور پگڑی گندگی سے اٹے ہوئے تھے، اس لیے اسے زنبیل سے نئے کپڑے اور نئی پگڑی نکالی اور کپڑے پہننے کے بعد پگڑی سر پر باندھ لی۔ زنبیل البتہ اس طرح صاف ستھری تھی کیونکہ گندگی سے انہیں چھو سکتی تھی۔ اسے زنبیل سے آئینہ نکال کر اپنی شکل دیکھی۔ اس کا جادو والا بہروپ ڈھل چکا تھا اور اب وہ اپنی اصل شکل میں موجود تھا۔ اس کے سر پر جہاں زخم تھا اس نے مرہم لگائی اور آئینہ واپس زنبیل میں ڈال کر اس نے زنبیل سے بولنے والی گڑیا نکال لی۔ اس نے گڑیا کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں کی طرح روشن ہو گئی۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کہ میرے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ میں اسے وہ سبق سکھاؤں گا کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ عمرو عیار نے گڑیا سے مخاطب ہو کر کہا، خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ گورکی نے کیا ہے۔ اسے عام طور پر شری جادوگرنی کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ ایک خوبصورت جادوگرنی تھی جو ایک غلط طلسم کی وجہ سے اپنا اصل روپ کھو بیٹھی اور بدرو بن گئی۔ یہ اسی گورکی کی شرارت ہے کیونکہ اسے پتہ چل گیا ہے کہ تم شہزادی آکاش کو کیسے چھڑانے کے لیے روانہ ہو چکے ہو۔ بولنے والی گڑیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں تاریک ہو گئیں اور عمرو سمجھ گیا کہ وہ اور کچھ نہیں بتانا چاہتی۔ عمرو نے بولنے والی گڑیا زنبیل میں ڈالی اور زنبیل سے قالین نکال کر اس پر بیٹھ گیا۔ اڑن قالین، مجھے سبز پہاڑ میں موجود باشولہ جادوگر کے محل لے چلو، عمرو نے قالین سے مخاطب ہو کر کہا تو قالین جھٹکا کھا کر اٹھا اور فضا میں پرواز کرنے لگا۔ عمرو اس پر انتہائی مطمئن انداز میں بیٹھا ہوا تھا کیونکہ اب وہ قدرے محفوظ تھا۔ نئے چپلوں کے ذریعے جب وہ اڑتا تھا تو اسے اپنی آنکھیں بند کرنی پڑتی تھی، جبکہ اب وہ آنکھیں کھولے بیٹھا ہوا تھا اور آنے والے کسی بھی خطرے سے نپٹ سکتا تھا۔ عمرو کو اسی طرح قالین پر بیٹھ کے سفر کرتے کافی دیر گزر گئی۔ اچانک اسے دو اونچے گہرے سبز رنگ کے پہاڑ نظر آنے لگے تو اس کے چہرے پر قدرے اطمینان چھا گیا۔ وہ لمحہ بہ لمحہ پہاڑوں کے نزدیک ہوتا گیا۔ پھر جو ہی وہ پہاڑوں کے عین اوپر پہنچا اس پر انتہائی بدترین مصیبت ٹوٹ پڑی۔
انتہائی طاقتور پہاڑی عقابوں کا غول اس پر حملہ آور ہو گیا۔ ان عقابوں کا رنگ گہرا سبز تھا اور یہ بات حیرت انگیز طور پر پھرتیلے اور تیز تھے۔ ایک عقاب کی خوفناک چونچ عمرو کے سر پر پڑی اور عمرو کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ جہاں عقاب نے چونچ ماری تھی وہاں سے اس کی پگڑی پھٹ گئی تھی اور عقاب کی چونچ اس کی گنجی کھوپڑی میں اتر گئی۔ جب اسے اب خون رس رہا تھا، اتنے میں ایک اور عقاب نے اپنے پنجے انتہائی خونی انداز میں عمرو کے سینے پر مارے اور عمرو کے منہ سے ایک اور چیخ نکل گئی۔ اس کی قمیض پھٹ گئی تھی اور سینے سے خون بہنے لگا۔ پھر تو عقابوں نے اسے اپنے نشانے پر رکھ لیا۔ اس کی ساری عیاری دھری کی دھری رہ گئی۔ بھلا ان عقابوں پر وہ کیا عیاری استعمال کرتا؟ چند ہی لمحوں میں ان خونخوار عقابوں نے اس کا بھرکس نکال دیا اور وہ مسلسل چیخے جا رہا تھا کیونکہ اس کی عقل اب جواب دے چکی تھی۔ اسے چیختے ہوئے قالین کو نیچے اترنے کا حکم دیا، لیکن اس کا فائدہ ہونے کی بجائے الٹا نقصان ہوا اور عقابوں نے اپنے حملے اور بھی تیز کر دیے۔ آخر عمرو کے عیار ذہن نے ایک ترکیب سوچ ہی لی۔ اسے بجلی کسی تیز سے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور ایک کبوتر نکال کر اس نے فضا میں چھوڑ دیا۔ ایک عقاب کبوتر پر چھپٹا، لیکن ظاہر ہے کبوتر اتنی آسانی سے کہاں اس کے ہاتھ آتا تھا۔ عمرو نے پے در پے زنبیل سے کبوتر نکال کر چھوڑنے شروع کر دیے۔ اب سارے عقابوں کی توجہ عمرو سے ہٹ گئی تھی اور وہ اسے کبوتر کے پر جھپٹ پڑے تھے۔ عمرو کو اب سنبھلنے کا موقع مل گیا تھا۔ اسے قالین کو نیچے زمین پر اتارا اور زنبیل سے مرہم نکال کر اسے اپنے زخموں پر لگانا شروع کر دیا۔ جو ہی مرہم زخم پر لگتا، زخم فوراً مدمل ہو جاتا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اسے باقی ماندہ مرہم جیب میں رکھ لی اور قالین کو دوبارہ فضا میں بلند ہو کر باشولہ جادوگر کے محل میں پہنچنے کا حکم دیا۔ اسے معلوم تھا کہ عقابوں کی توجہ کبوتروں کی طرف ہو چکی ہے اور اب وہ پریشان نہیں کریں گے۔ ابھی تک عقاب کسی ایک کبوتر کو بھی نہیں پکڑ سکے تھے اور وہ پکڑ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ یہ پرستان کے کبوتر تھے اور ان عقابوں سے بھی زیادہ تیز رفتار تھی۔ بہرحال فضا میں ان کے درمیان جنگ جاری تھی اور عمرو اس سے فائدہ اٹھا کر دور نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے سبز رنگ کا ایک بہت بڑا محل نظر آنے لگا اور اس نے اپنا قالین محل کے صحن میں اتار دیا۔ پرستانی کبوتروں، واپس آ جاؤ، عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اس کی زنبیل چند لمحوں کے لیے بھاری ہو کر پھر ہلکی ہو گئی اور عمرو سمجھ گیا کہ سارے کبوتر اس کی زنبیل میں واپس پہنچ چکے ہیں۔ اسے قالین لپیٹ کر اسے بھی زنبیل میں ڈالا اور چادر سلیمانی اوڑھ کر محل کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ جو ہی وہ برآمدے میں پہنچا، اچانک ایک طرف سے دو ڈھانچوں نے نمودار ہو کر اس پر حملہ کر دیا۔ عمرو حیران تھا کہ وہ چادر سلیمانی کے باوجود اسے دیکھ رہے تھے۔ عمرو ایک طرف دوڑا، ڈھانچے اس سے بھی زیادہ تیزی سے دوڑے اور قریب پہنچ کر اسے جکڑ لیا۔ ڈھانچوں کی گرفت انتہائی سخت تھی اور عمرو کو اپنی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ عمرو نے تیز سے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر تلوار حیدری نکال لی۔ ڈھانچوں نے جو ہی تلوار حیدری دیکھی وہ اسے چھوڑ کر واپس دوڑے۔ جاتے کہاں ہو نامراد، اب ٹھہرو تو، عمرو نے ان کے پیچھے لپکتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے دوڑتے ہوئے ایک ڈھانچے کی کمر میں تلوار رسید کر دی۔ ڈھانچے کے منہ سے زوردار چیخ نکلی اور اس کی ہڈیاں ٹوٹ کر ادھر ادھر بکھر گئی۔ دوسرے ڈھانچے کو بھی عمرو نے زیادہ دور تک بھاگنے کا موقع نہ دیا اور لپکتے ہوئے تلوار حیدری کا زوردار وار اس کے سر پر کیا۔ اس ڈھانچے کے منہ سے بھی زوردار چیخ نکلی اور اس کی ہڈیاں بھی ادھر ادھر فرش پر بکھر گئی۔ عمرو نے تلوار حیدری زنبیل میں ڈالی اور محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ گورکی کے سامنے دیوار پر ایک منظر روشن تھا جس میں عمرو گندگی میں لتھڑا ہوا گندگی کا ایک ڈھیر لگ رہا تھا۔ گورکی کی آنکھوں پر شاید کی تیز چمک تھی۔ اس نے ایک طویل تمسخرانہ کہکا لگایا اور ہاتھ جھٹک کر یہ منظر ختم کر دیا۔ عمرو کو ہلاک کرنا اس کے لیے معمولی کام تھا، لیکن وہ مزاج کے لحاظ سے انتہائی شریر تھی، اس لیے وہ اس بوڑھے کو زچ کر کے تفریح چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ عمرو عیار ہوش میں آنے کے بعد کسی نہ کسی طرح دربار میں اس کے محل تک پہنچنے کی کوشش کرے گا اور وہ اس بیمار بوڑھے کی انگلیوں پر نچاتی رہے گی اور پھر جب چاہے اس کا خاتمہ کر دے گی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ اس کمرے سے نکل کر ایک اور کمرے میں داخل ہوئی اور پھر اس کمرے سے نکل کر ایک تنگ و تاریک کمرے میں آ گئی۔ یہاں پہنچ کر اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کچھ پڑھ کر پھونک کر کمرہ روشن کیا۔ کمرے کے درمیان میں ایک بہت بڑے خونخوار بھیڑیے کا مجسمہ پڑا ہوا تھا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور سرخ زبان باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ گورکی اس مجسمے کے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی
پھر وہ زور زور سے کچھ پڑھنے لگی۔ اس کی آواز میں تیزی آتی گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم اکڑنے لگا اور بری طرح مرتا ترتا چلا گیا، لیکن وہ نہ رکی اور مسلسل مختلف الٹے سیدھے الفاظ کا ورد جاری رکھا۔ پھر جو ہی اس نے مجسمے پر پھونک ماری، مجسمہ زندہ بھیڑیے کی طرح غڑایا اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ بتاؤ گورکی، تم نے ہمیں کیوں یاد کیا ہے؟ بھیڑیے کے منہ سے غڑاتی ہوئی آواز نکلی، آقا، تم نے مجھے 10 سال انتظار کرایا ہے اور آخر کار کے وہ دن آ پہنچا ہے کہ جس کا تم نے وعدہ کیا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ اس دن تم مجھے وہ راز بتاؤ گے جس سے میں اپنے اصل روپ میں آ جاؤں گی اور میری خوبصورتی مجھے واپس مل جائے گی۔ گورکی نے سر جھکا کر مؤدبانہ لہجے میں کہا، ہاں، آج واقعی وہ دن آ پہنچا ہے جس دن کا ہم نے تم سے کہا تھا، اور آج ہم تمہیں وہ راز بتا رہے ہیں۔ تمہاری اصل صورت واپس آنے کا راز یہ ہے کہ کوئی آدمزاد تمہیں موجود مکروہ شکل کو قبول کرتے ہوئے تم سے اپنی مرضی سے شادی پر رضامند ہو جائے۔ اس کے بعد شادی کی 3 رسمیں ادا کی جائیں۔ پہلی رسم میں اسے تمہارے سر کی 60 ٹکرے کھانا ہوں گی، دوسری رسم میں اسے تمہیں دودھ پلانا ہوگا، اور تیسری رسم میں تمہیں اٹھا کر اس پورے محل کا چکر لگانا ہوگا۔ جب وہ محل کا چکر پورا کر لے گا تو تمہاری اصل صورت واپس آ جائے گی اور وہ آدمزاد بدرو میں تبدیل ہو جائے گا، اور تم اگر چاہو تو اس کا خاتمہ کر دینا، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جو آدمزاد تمہارے ساتھ شادی کرے وہ جادوگر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جادو کی دنیا سے اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہو۔ لیکن آقا، آدمزاد مجھ سے بھلا کیسے شادی کرے گا، اور وہ بھی اپنی رضامندی سے؟ میری تو شکل اس قدر بھیانک ہے کہ آدمزاد دیکھتے ہی بے ہوش ہو جائیں گے۔ گورکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ایک طرح سے ایسا ہو سکتا ہے، لیکن میں تمہیں اس لیے نہیں بتانا چاہتا کہ ہو سکتا ہے کہ تم نقصان اٹھا بیٹھو، اس لیے مجبوری ہے کہ تمہاری شکل ایسے ہی رہے گی۔ بھیڑیے کے منہ سے غڑاتی آواز نکلی، نہیں آقا، آپ کوئی نہ کوئی حل ضرور بتائیں، آپ مجھ پر بھروسہ کریں، میں کسی آدمزاد سے ہاتھوں کو کوئی نقصان نہیں اٹھاؤں گی۔ گورکی نے منت بھرے لہجے میں کہا، یہ جو بوڑھا عمر و عیار شہزادی آکاش کو چھڑانے آ رہا ہے، یہ جادوگر کا بدترین دشمن ہے اور انتہائی عیار انسان ہے۔ اسے تمہیں اس سے ہر صورت میں ہوشیار رہنا ہے۔ اس کی تمام طاقت کا راز اس کا تھیلا ہے، جسے وہ زنبیل کہتا ہے۔ اگر تم کسی طرح وہ تھیلا اس سے چھین لو تو وہ اپنے تھیلے کی واپسی کے لیے تم سے شادی پر مجبور ہو جائے گا۔ جب وہ رضامند ہو جائے تو اسے ان 3 رسومات پوری کرنے کو کہنا۔ 3 رسومات کے پورا کرتے ہوئے ہی اس کی تمام تر ذہنی طاقتیں مفلوج ہو جائیں گی اور وہ طلسم حفظ 1000 کی طاقت کا غلام بن جائے گا۔ پھر تمہاری اصل شکل واپس آ جائے گی، جبکہ وہ بدروح بن جائے گا اور باقی زندگی طلسم حفظ 1000 کی طاقت کی پوجا کرتے ہوئے گزارے گا۔ لیکن تمہیں سب سے پہلے اس کی زنبیل پر قبضہ کرنا ہوگا اور بعد میں بھی ہوشیار رہنا ہوگا کہ یہ کوئی چکر نہ چلا دے۔ جب تینوں رسمیں پوری ہو جائیں گی تو وہ ایک حقیر سے کیچوے کی طرح ہو جائے گا اور تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ بھیڑی نے غڑاتے ہوئے کہا، اوہ شکریہ آقا، بہت بہت شکریہ، میں اس بوڑھے کی کوئی چلاکی کامیاب نہ ہونے دوں گی، میری اصل شکل ضرور واپس آئے گی۔ گورکی نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے کچھ پڑھ کر بیڑیے کے مجسمے پر پھونک ماری تو مجسمہ دوبارہ بے جان ہو گیا۔ وہ مختلف کمروں سے نکل کر پہلے کمرے میں پہنچی تو اچانک فرش پھٹا اور سرخ لومڑی نمودار ہوئی۔ خطرہ خطرہ ملکہ، شدید خطرہ، عمرو آپ کے محل میں داخل ہو چکا ہے۔ لومڑی نے چیختے ہوئے کہا، اوہ یہ تو اور بھی اچھا ہے، ورنہ مجھے خود اسے محل میں لانا پڑتا۔ گورکی نے چونکتے ہوئے کہا اور پھونک ماری تو سرخ لومڑی غائب ہو گئی۔ عمرو عیار نے چادر سلیمانی اتار کر زنبیل میں ڈال دی، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ ڈھانچوں کے سامنے اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا تھا، اس لیے وہ سمجھ گیا کہ یہاں چادر سلیمانی اوڑھنا بے سود ہے۔ جو ہی عمرو ایک کمرے کے سامنے سے گزرا اسے کسی کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا، پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت شہزادی جس نے گہرے نیلے رنگ کے سفید دائروں والے کپڑے اور سر پر لمبے پھندے والا ٹوپی نما تاج پہنا ہوا تھا پریشان کھڑی تھی، جبکہ ایک طرف انتہائی بد شکل اور مکروہ صورت والی بدرو کھڑی تھی جس کے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے جسم کا رنگ ہلکا سبز تھا اور اس نے کپڑے بھی اسی سبز رنگ کے پہنے ہوئے تھے، جبکہ اس کے بال سفید تھے اور ناک کے نتھے اتنے بڑے تھے جیسے غار کے دھانے ہوں۔ اس کا منہ پوپلا تھا کیونکہ اس کے سارے دانت ٹوٹ چکے تھے
جبکہ دونوں اطراف میں دو بڑے بڑے اور خوفناک دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی عمرو کے ذہن میں بولنے والی گڑیا کی بات آ گئی، جس نے اسے بتایا تھا کہ اسے گندگی میں ڈوبنے والی گورکی بدرو تھی۔ چاچا پہلی بات جو عمرو کے ذہن میں آئی اور انتقام لینے کی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ عمرو کچھ سوچتا، بدرو نے مکرو کہکا لگایا اور انتہائی پھرتی سے عمرو پر جھپٹی۔ شہزادی آکاش کے منہ سے خوف کی وجہ سے بے اختیار چیخ نکلی اور وہ دوسرے کمرے کی طرف دوڑ گئی۔ پھر اس سے پہلے کہ عمرو سنبھلتا، گورکی نے اس کی پشت پر آ کر اپنے دونوں بازوؤں کا گھیرا اس کی گردن کے گرد کس لیا۔ عمرو نے اپنے آپ کو چھڑانے کی پوری کوشش کی، لیکن گورکی انتہائی تیزی سے شکنجہ کستی چلی گئی اور عمرو کا سانس اندر کا اندر رک گیا۔ عمرو کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ گورکی کے بازوؤں کا شکنجہ اس قدر سخت تھا کہ عمرو کو اپنی گردن ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے سانس روک لیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور اس کا جسم ڈھیلا پڑ کر گورکی کے بازو میں جھولنے لگا۔ عمرو عیار کو جب ہوش آیا تو وہ ایک ستون سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے انتہائی خوفناک قسم کا جلاد کھڑا تھا، جسے صرف زیر جامہ پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا، جبکہ سامنے ایک کرسی پر گورکی بدرو بیٹھی تھی۔ عمرو عیار نے دیکھا کہ اس کے کندھے سے زنبیل غائب تھی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ عمرو عیار، تمہیں ہوش آ گیا ہے؟ گورکی نے کرخت لہجے میں کہا، مگر عمرو نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسے ذہن میں اس صورتحال سے نپٹنے کے تیزی سے سوچنے میں مصروف تھا۔ عمرو عیار کا جواب نہ پا کر گورکی کے چہرے پر کرختگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تم جواب کیوں نہیں دے رہے عمرو عیار؟ کیا تم گونگے ہو چکے ہو؟ گورکی نے دوبارہ پوچھا، مگر عمرو نے پھر بھی جواب نہ دیا۔ جلاد، اس کا بھرکس نکال دو، گورکی نے چیختے ہوئے کہا، اور جلاد کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آ گیا اور کمرہ کوڑے کے شراب شراب کی آوازوں کے ساتھ عمرو کی دل روز چیخوں سے گونج اٹھا۔ ٹھہرو ٹھہرو، میری بات سنو، عمرو نے چیختے ہوئے کہا، مگر اس کا گورکی جلاد پر کوئی اثر نہ پڑا اور جلاد کا خوفناک اڑا اس تواتر سے عمرو کے جسم پر پڑتا رہا۔ چاچا چند ہی لمحوں میں عمرو کا سر ڈھلک گیا، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ جلاد، جاؤ اور کسی برتن میں پانی لے کر آؤ اور اس کے سر پر انڈیلو، گورکی نے تہمکانہ لہجے میں کہا، اور جلاد نے گورکی کی طرف دیکھ کر سر جھکایا اور پھر کوڑا ایک طرف رکھ کر باہر چلا گیا۔ وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا لوہے کا مٹکا تھا۔ اس نے پورا مٹکا عمرو کے سر اور سینے پر انڈیل دیا۔ عمرو چند لمحے کسمساتا رہا، پھر اس نے آنکھیں کھول دیں اور اس کے ساتھ ہی لاشعوری طور پر اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں۔ جلاد نے مٹکا زمین پر رکھ کر ایک بار پھر کوڑا اٹھا لیا تھا۔ رک جاؤ، میری بات سنو، عمرو نے خوف سے ہکلاتے ہوئے کہا، مگر گورکی نے جلاد کو اشارہ کر دیا اور کمرے میں ایک بار پھر شراب شراب کی آواز اور عمرو کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ عمرو، رک جاؤ پکارتا رہا، مگر جلاد کی رفتار میں کوئی فرق نہ آیا۔ پھر چند ہی لمحوں میں عمرو کی گردن دوبارہ ڈھلک گئی۔ ہا 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 ہا، یہ اپنے آپ کو عیار زماں سمجھتا تھا۔ ہا 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 ہا، یہ میرے سامنے حقیر کچھوے کی طرح بے بس ہے۔ ہا 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 ہا، گورکی بے اختیار طویل کہکا لگاتے ہوئے کہا، جلاد، جاؤ ایک بار پھر پانی لے آؤ اور اس پر ڈالو۔ گورکی نے کہا تو جلاد زمین پر پڑا ہوا خالی مٹکا اٹھا کر ایک بار پھر باہر چلا گیا۔ وہ دوبارہ پانی کا مٹکا بھر کر لایا اور عمرو پر انڈیل دیا، مگر کافی دیر گزرنے کے باوجود عمرو کو ہوش نہ آیا تو جلاد ایک بار پھر مٹکا بھر کر لایا اور عمرو کے سر اور سینے پر ڈال دیا۔ اب عمرو کو ہوش آ گیا تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر آنکھیں بند رکھیں، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کا تمام جسم زخموں سے چور چور ہو چکا ہے اور وہ مزید تشدد کی تاب نہیں لا سکے گا۔ چاچا وہ زخموں سے اٹھنے والے درد کو برداشت کرتے ہوئے آنکھیں بند کیے بھی ہوشی ظاہر کرتا رہا۔ گورکی چند لمحے تو بغور اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے طویل سانس لی۔ جلاد، یہ بے ہوش ہونے کی اداکاری کر رہا ہے، تم اس کی کھال ادھیر دو، گورکی نے سخت لہجے میں کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ جلاد کوڑا اٹھاتا، عمرو بے اختیار چینک پڑا، مت مارو مجھے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ عمرو کا لہجہ رو دینے والا تھا۔ ہا 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 ہا، تم اپنے آپ کو عیار زماں سمجھتے تھے، اب بتاؤ کہاں گئی ہے تمہاری عیاریاں؟ گورکی نے طنزیہ لہجے میں ہنستے ہوئے کہا، اچھی بدرو، دیکھو تمہاری میری کوئی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی میں نے تمہارا کوئی نقصان کیا ہے، اسے تم مجھے چھوڑ دو، میں واپس چلا جاؤں گا۔ عمرو نے انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا، میں بدرو نہیں، جادوگرنی ہوں، ایک عمل میں غلطی کی وجہ سے میری شکل و صورت تبدیل ہو گئی تھی، اس لیے اب میں بدرو لگتی ہوں۔
گورکی نے ناگوار لہجے میں کہا۔ اوہ، پھر تو یقیناً تم بہت خوبصورت جادوگرنی ہوگی، یقیناً شاید طلسم ہو شربا میں سب سے زیادہ خوبصورت، انہوں نے بے اختیار ہو کر کہا۔ اب اس کے عیارانہ دماغ نے آہستہ آہستہ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں طلسم ہو شربا میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی؟ گورکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارے چہرے کے نقوش بتا رہے ہیں کہ یقیناً تم بہت خوبصورت ہوگی، کاش میں تمہارا اصل روپ دیکھ سکتا، پھر میں پوری دنیا کو بتاتا کہ گورکی سے زیادہ دنیا میں کوئی حسین جادوگرنی نہیں ہے، انہوں نے خوشامدانہ لہجے میں کہا، اور گورکی کے لہجے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جو بات وہ عمرو سے کہنا چاہتی تھی وہ عمرو نے خود ہی کر دی تھی۔ عمرو خود ہی اپنے جال میں پھنستا جا رہا تھا۔ تم اگر چاہو تو میری اصل صورت واپس آ سکتی ہے، گورکی نے بغور عمرو عیار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کیوں نہ چاہوں گا، میں تو شدید خواہش ہے کہ تم اصل روپ میں واپس آ جاؤ تاکہ میں حسین جادوگرنی کا دیدار کر سکوں، عمرو نے فدا ہو جانے والے لہجے میں کہا، جبکہ دل ہی دل میں وہ کہہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ تمہارے شکنجے سے نکل جاؤں، پھر وہ تمہیں سبق سکھاؤں گا کہ تمہاری روح بھی صدیوں تک کانپتی رہے گی۔ میں اصل روپ میں تب واپس آ سکتی ہوں جب تم مجھ سے شادی کر لو، میری اصل شکل واپس آنے کا واحد طریقہ یہی ہے، گورکی نے کہا۔ میں تم سے شادی؟ مگر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ عمرو بری طرح گھبرا گیا، وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ گورکی اس طرح کی بات بھی کر سکتی ہے۔ تمہیں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی اور میری اصل شکل صرف اسی صورت میں واپس آ سکتی ہے، تم ایک جواب دو، ہاں میں یا نہیں میں، گورکی نے کرخت لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جلاد کو اشارہ کیا تو وہ خوفناک انداز میں اپنا کوڑا لہرانے لگا اور عمرو کی تو روح ہوا ہونے لگی۔ ٹھیک ہے، مگر میری زنبیل تو واپس کر دو، میں تم سے شادی کر لوں گا، عمرو نے حق لاتے ہوئے کہا۔ زنبیل تمہیں شادی کے رسومات پوری ہونے کے بعد ملے گی، اس سے پہلے نہیں، گورکی نے سخت لہجے میں کہا۔ مگر میرے زخم کیسے ٹھیک ہوں گے؟ میری زنبیل میں اس کی دوا موجود ہے، اس کے بغیر تو زخم ٹھیک ہونے میں طویل عرصہ لگ جائے گا، عمرو نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ دل ہی دل میں پچھتا رہا تھا کہ اس مرتبہ بہت برا پھنسا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کا ذہن تیزی سے اپنی نجات کے بارے میں سوچنے میں مصروف تھا، لیکن کوئی ترکیب اس کے ذہن میں نہ آ رہی تھی، اور فی الحال تو اس کا مسئلہ اس خونی جلاد سے بچنا تھا، آگے بعد میں جو ہوتا دیکھا جاتا۔ تمہارے زخم ابھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، گورکی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کچھ پڑھ کر عمرو پر پھونکا تو عمرو کے تمام زخم اس طرح غائب ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں، اور اس کا پھٹا ہوا لباس بھی درست ہو گیا۔ عمرو حیرت سے اپنے جسم کو دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا ہو۔ مگر پہلے تو میری زنبیل واپس کرو، اس کے بعد میں تم سے شادی کروں گا، عمرو نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ رسومات پوری ہونے سے پہلے زنبیل تمہیں نہیں مل سکتی، اب اگر تم نے انکار کیا تو جلاد تمہاری کھال ادھیڑ ڈالے گا، گورکی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ چلو تم سامری جادوگر کی قسم کھا لو کہ رسومات ہوتے ہی تم مجھے زنبیل واپس کر دو گی، عمرو نے کہا، اور گورکی نے مخصوص انداز میں سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا لی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ رسومات پوری ہونے کے بعد عمرو کا ذہن مفلوج ہو جائے گا، جبکہ عمرو اپنی جگہ مطمئن تھا، کیونکہ گورکی نے سر پر مخصوص انداز میں ہاتھ رکھ کر زنبیل واپس کرنے کی قسم کھائی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے عہد شکنی کی تو اس کا جسم ایک لمحے میں جل جائے گا، اور عمرو نے یہی سوچا تھا کہ ایک بار زنبیل اسے واپس مل جائے تو وہ سارے بدلے چکا دے گا۔ محل میں شہنائی کی دلکش آواز گونج رہی تھی، اور ڈھول کی ہلکی ہلکی تاپ پر انتہائی خوبصورت پریاں ناچنے میں مصروف تھیں۔ شہر میں کچھ پریاں آتش بازیاں چھوڑنے میں مصروف تھیں، جن کے دھنگ رنگ آسمان کی طرف جاتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ باشولہ جادوگر کا محل خوشبوؤں کی لپیٹ میں تھا، زرق برق لباس پہنے خوبصورت پریاں ادھر ادھر آتی جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ سب انتظام گورکی نے جادو کے ذریعے کیے تھے۔ ایک کمرے میں مخملی فرش پر عمرو عیار دلہا بنا بیٹھا تھا، اس کے سامنے مکروہ شکل گورکی دلہن بنی بیٹھی تھی، اس نے سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا اور گلے میں پھولوں کے ہار پہنے ہوئے تھے۔ عمرو کو اس کی بدصورت شکل دیکھ کر ہی ابکائیاں آ رہی تھی، لیکن وہ زہر کے گھونٹ پی کر خاموش بیٹھا تھا۔ کمرے میں خوبصورت پریاں تھیں جو دونوں پر گلاب کی پتیاں نچھاور کر رہی تھیں۔ عمرو کا ذہن تیزی سے سوچنے میں مصروف تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ اس مرتبہ بہت برا پھنسا ہے، اور اس کی ساری عیاریاں دھری کی دھری رہ گئی تھیں۔ اس کی زنبیل اس کے پاس ہوتی تو یقیناً اب تک وہ ساری صورتحال پلٹ چکا ہوتا۔ شادی کی پہلی رسم میں 60 ٹکریں تھی، چانچہ وہ حسین پریاں آگے بڑھیں اور انہوں نے عمرو عیار کے سر کو گورکی کے سر سے ٹکرے دینا شروع کر دی۔
गोरकी का पोपला मुंह खुशी से खिला हुआ था और इसके गार नुमा दो बड़े बड़े नथने खुशी से फड़क रहे थे। उम्रो का जी बुरी तरह मतला रहा था और उसे खदशा था कि इसे किसी भी वक्त कैद आ जाएगी। ताहम जाहिर तौर पर वो मुस्कुराने की नाकाम कोशिश कर रहा था। जब 60 टकरें पूरी हो गई तो उम्रो को महसूस हुआ कि उसके जिस्म की आधी ताकत खत्म हो चुकी है, लेकिन जाहिर है अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। 60 टकरें पूरी होने के बाद उम्रो के लिए दूध लाया गया। इसे पहले उम्रो ने पीना था और फिर गोरकी ने। उम्रो ने आधा गिलास दूध पिया और फिर मुंह बना लिया। इसका जायका बड़ा अजीब है, उम्रो ने बड़बड़ाते हुए कहा, और इसके साथ ही वो ऐसे झुक गया जैसे उसके पेट में दर्द हो रहा हो। दूसरे ही लम्हे उसका हाथ जेब में चला गया और उसने जेब में ही मरहम की डिबिया खोलकर थोड़ी सी मरहम उंगली पर लगा ली। उसने तालाब में नहाकर मरहम सर पर लगाने के बाद डिबिया जुम्बेल में डालने की बजाय इत्फाकन जेब में डाली थी, और यही इत्फाक अब उसे फायदा दे रहा था। ये मरहम सिर्फ जख्मों पर लगाने के लिए थी, ये खाने के लिए कतई तौर पर न थी। और उम्र जानता था कि अगर खाने के बाद क्या असरात पैदा होते हैं, और खास तौर पर कोई जादूगर खा ले तो उसका क्या हशर होता है। फिर इसे झुकने के दौरान उम्र ने मरहम लगी उंगली दूध के गिलास में डुबो दी थी। अब नखरे ना करो और अपने हाथ से दूध मुझे पिलाओ, गोरकी ने करख्त लहजे में कहा। खबीस बदरू, अब मैं देखता हूँ कि तुम मेरे हाथ से कैसे बचती हो। बार बार बैतू खला का चक्कर न लगवाया तो मेरा नाम भी उम्रो अयार नहीं, उम्रो ने दिल ही दिल में कहा और फिर दूध का गिलास गोरकी के मुंह से लगा दिया। गोरकी गटागट दूध पी गई। अब उम्रो को अपने जिस्म और जहन में और भी कमजोरी महसूस हो रही थी। तमाम परियां खुशी के गीत गा रही थीं और शादी पर उम्रो और गोरकी को मुबारकबाद दे रही थी। उम्रो जाहिर तौर पर बाछे खिलाए बैठा था, जबकि दिल ही दिल में वो दांत पीस रहा था। अब आखिरी रस्म बाकी रह गई थी कि उम्र ने गोरकी को उठाकर पूरे महल का चक्कर मुकम्मल करना था। मरता क्या न करता। उसने गोरकी को जो दुल्हन बनी बैठी थी कंधे पर उठाया और महल का चक्कर मुकम्मल करने लगा। अभी वो थोड़ा सा ही चला था कि गोरकी उसके कंधे पर मचलने लगी। ठहरो, रुक जाओ, मुझे बैतुल खला जाना है, गोरकी ने चिल्लाते हुए कहा और उम्र रुक गया। यही रहना, अभी आती हूँ, गोरकी ने तेज लहजे में कहा और फिर उसकी बात सुने बगैर पेट पकड़े बैतुल खला की तरफ दौड़ती चली गई। तुम अभी से भाग रही हो, आगे तो देखो क्या होता है, उम्र दांत पीसते हुए बड़बड़ाया। थोड़ी देर के बाद गोरकी वापिस आ गई। वो दोबारा उम्र के कंधों पर सवार हुई और उम्र आगे चलने लगा। चूँकि महल बहुत वसी और अरीज था, इसलिए उम्र को पता था कि पैदल चलते चलते इसे महल का चक्कर मुकम्मल करने में खासा वक्त लग जाएगा, और यही बात उसके लिए फायदा मंद थी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि गोरकी उसके कंधों पर एक बार फिर मचलने लगी, और अब तो उसके पेट से वाज़ह तौर पर निकलने वाली गुड़गुड़ की आवाज उम्रों की भी सुनाई दे रही थी। गोरकी उसके कंधों से उतरी और पेट पकड़े फिर बैतुल खला की तरफ दौड़ती चली गई। वो थोड़ी देर बाद हामते हुए वापस आई। उसका जिस्म पसीना पसीना हो रहा था। चलो जल्दी चक्कर मुकम्मल करो, न जाने मुझे क्या हो गया है, गोरकी ने चीखते हुए कहा और एक बार फिर उम्रों के कंधों पर सवार हो गई। अभी उम्र ने चंद कदम ही उठाए थे कि गोरकी छलांग मारकर उसके कंधों से उतरी। उसके पेट से गुड़गुड़ की खासी तेज आवाजें उभर रही थीं। वो दोनों हाथों से पेट पकड़कर भागती गई, लेकिन वो पूरी तरह भाग भी न सकी और कुछ आगे जाकर घुटनों के बल खिसकते हुई बैतुल खला की तरफ बढ़ गई, और काफी देर के बाद वापस आए तो बुरी तरह हाँप रही थी। उसका तमाम जिस्म पसीने में डूबा हुआ था और आंखें फटी हुई थी। चेहरे का रंग मुकम्मल तौर पर जर्द हो गया था। न जाने मुझे क्या हो गया है और अब ये चक्कर कैसे मुकम्मल होगा, गोरकी ने रो देने वाले लहजे में कहा। तुम ऐसा करो, मेरी जुम्बील ले आओ, उसमें पेट के दर्द की दवा मौजूद है, उन्होंने लहजे में गहरी हमदर्दी पैदा करते हुए कहा। क्या वाकई मैं ठीक हो जाऊंगी, गोरकी ने हाँफते हुए कहा। हाँ हाँ, तुम जल्द ले आओ, ज्यादा देर हो गई तो तुम ठीक ना हो सकोगी, उम्रो ने तेज लहजे में कहा, और गोरकी हाँफती और खिसकती हुई एक कमरे की तरफ चली गई। जब वो वापस आई तो उसके हाथ में उम्र की जुम्बेल मौजूद थी। उम्रो ने जल्दी से उसके हाथ से जुम्बेल झपट ली। अब गोरकी का पूरा जिस्म बुरी तरह लरज रहा था, जैसे वो अभी गिर पड़ेगी। उम्रो ने पलक झपकने में जुम्बेल से तलवार हैदरी निकाली, और फिर इसने पहले की गोरकी कुछ समझती उम्रो ने तलवार का भरपूर वार उसके गर्दन पर किया, और गोरकी की गर्दन उड़कर दूर जा गिरी। उसकी गर्दन से खून का फवारा निकला और वो बुरी तरह तड़पने लगी। बड़ा शौक था उम्रो यार की दुल्हन बनने का, शक्ल देखी थी अपनी बासी कद्दू जैसी, उम्रो यार ने नफरत भरे लहजे में कहा, और उसके साथ ही उसने तलवार वापस जुम्बेल में डाली।
چند لمحوں بعد گورکی کا جسم دھواں بن کر اڑ گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی روتی آواز سنائی دی۔ میں خوبصورت بننے کے چکر میں عمروں کے ہاتھوں ماری گئی، کاش میں اس چکر میں نہ پڑتی اور عمروں کا خاتمہ کر دیتی۔ اس کے ساتھ ہی خاموشی چھا گئی اور محل میں نظر آنے والی پریاں یکلخت غائب ہو گئیں، اور عمرو سمجھ گیا کہ یہ جادوئی پریاں تھیں۔ اتنے میں شہزادی آکاش ایک کمرے سے دوڑتی اس کے پاس آئی اور انہوں نے مختصر لفظوں میں اسے تمام صورتحال بتا دی۔ پھر انہوں نے زنبیل سے قالین نکالا اور اس پر سوار ہو گیا۔ شہزادی آکاش کو بھی اس نے پاس بٹھا لیا تھا۔ تخت سلیمانی ہمیں تلسم ہو شربا کی سرحد تک پہنچاؤ۔ عمرو عیار نے قالین کو حکم دیا تو وہ فضا میں بلند ہو گیا۔ دفتن عمرو عیار کو سبز عقابوں کا خیال آیا تو آتے ہی اس پر جھپٹ پڑے تھے اور اسے خاصا زخمی کر دیا تھا۔ چونکہ بولنے والی گڑیا عمرو کو بتا چکی تھی کہ یہ عقاب جادو کے نہیں بلکہ اصل عقاب ہیں، اس لیے عمرو نے فوراً زنبیل سے چادر سلیمانی نکالی اور اپنے اور شہزادی آکاش کے گرد تان لی۔ جب عمرو اڑتے ہوئے ان عقابوں کے پاس پہنچا تو وہ قالین کے گرد اڑنے لگے اور عمرو سمجھ گیا کہ قالین تو انہیں نظر آ رہا تھا، جبکہ عمرو اور شہزادی آکاش چادر سلیمانی میں چھپے ہونے کی وجہ سے انہیں نظر نہ آ رہے تھے۔ بہرحال یہی بات ہی عمرو کے لیے کافی تھی۔ سبز عقاب کافی دیر تک چیخیں مارتے ہوئے قالین کے گرد اڑتے رہے، اور جب قالین سبز پہاڑوں کو عبور کر کے بہت دور نکل گیا تو سبز عقاب واپس پلٹ گئے۔ عمرو نے چادر سلیمانی اتار کر زنبیل میں ڈال دی۔ عمرو نے قالین پر تھوڑی ہی دیر میں کافی فاصلہ طے کر لیا تھا اور سرحد کے قریب پہنچنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک بہت بڑا جال یکدم نمودار ہوا اور اس کے قالین پر آ پڑا۔ عمرو اور شہزادی آکاش دونوں اس جال کی گرفت میں آ گئے اور یہ جال قالین سمیت ان دونوں کو جکڑے واپس لوٹنے لگا۔ عمرو کے چہروں پر بے اختیار پریشانی کے آثار چھا گئے۔ پاشولہ جادوگر کے محل کے تہہ خانے میں ہلکی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ تہہ خانے کی دیواروں پر گہرے سیاہ رنگ کا روغن کیا گیا تھا، جبکہ سامنے والی دیوار پر بڑے سے رنگ زرد کے بچھو کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس بچھو کا ڈنگ اوپر کو اٹھا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح روشن تھی۔ باشولہ جادوگر آلتی پالتی مارے کوئی جاب کرنے میں مصروف تھا۔ اچانک فرش پھٹا اور سرخ لومڑی نمودار ہوئی۔ باشولہ جادوگر نے آنکھیں کھولی تو سرخ لومڑی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات چھا گئے۔ اس نے غصے سے ہاتھ جھٹکا تو سرخ لومڑی غائب ہو گئی۔ وہ دوبارہ آنکھیں بند کر کے چاپ میں مصروف ہو گیا، لیکن ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ سرخ لومڑی دوبارہ نمودار ہوئی۔ باشولہ جادوگر نے آنکھیں کھول کر پھر غصے سے اس کی طرف جھٹکا تو سرخ لومڑی پھر غائب ہو گئی، لیکن ابھی تھوڑی ہی دیر بڑی مشکل سے گزری تھی کہ سرخ لومڑی ایک بار پھر نمودار ہوئی۔ پھر اس سے پہلے کہ باشولہ جادوگر ہاتھ جھٹکتا، سرخ لومڑی نے رونا شروع کر دیا۔ کیا بات ہے، تم کیوں میرے چاپ میں بار بار قلر ڈال رہی ہو؟ تم نے میرا چاپ توڑ کر میری 3 دن کی محنت اکارت کر دی ہے، باشولہ جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ آقا، گور کی بدرو مر چکی ہے اور عمرو عیار شہزادی آکاش کو لے کر تلسم ہو شربا سے فرار ہو رہا ہے، سرخ لومڑی نے روتے ہوئے کہا۔ اوہ تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اوہ، باشولہ جادوگر نے حیرت کی شدت سے چیختے ہوئے کہا۔ آقا، آپ بے شک تصدیق کر لیں، افسوس میری مالکہ گور کی فنا ہو گئی ہیں، سرخ لومڑی نے روتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گئی۔ باشولہ جادوگر کی آنکھوں سے چنگاریاں سی نکلنے لگی۔ اس نے کچھ پڑھ کر سامنے والی دیوار پر پھونکا تو دیوار روشن ہو گئی اور اس پر ابھرنے والا منظر دیکھ کر باشولہ جادوگر بری طرح چونک پڑا۔ ایک اڑن قالین پر عمرو عیار بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا اور اس کے شہزادی شہزادی آکاش بیٹھی تھی۔ سب کے قالین نہایت تیز رفتار سے سرحد کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ عمرو عیار، میں دیکھوں گا اب تم کیسے میرے ہاتھ سے بچ کر جاتے ہو، باشولہ جادوگر نے چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کچھ پڑھ کر پھونکا تو سامنے دیوار پر نظر آنے والے منظر میں ایک بہت بڑا جال عمرو اور شہزادی پر آ پڑا اور جال انہیں لپیٹے واپس تلسم ہو شربا کی طرف آنے لگا۔ باشولہ جادوگر نے ہاتھ جھٹک کر یہ منظر ختم کیا اور پھر تہہ خانے کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر والی منزل میں آ گیا تاکہ عمرو کے آتے ہی اپنے ہاتھوں سے اس کا خاتمہ کر سکے۔ ابھی تھوڑی سی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک فرش پھٹا اور ایک گہرے سیاہ رنگ کا پتلا برآمد ہوا۔ باشولہ جادوگر کی خدمت میں شہنشاہ افراسیاب سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمرو اور شہزادی پر ڈالا گیا جال ختم کر دیں، کیونکہ شہنشاہ افراسیاب نے شاگان جادوگر کو ان کی زندہ گرفتاری کے لیے بھیج دیا ہے تاکہ انہیں براہ راست شہنشاہ کے دربار میں پیش کیا جا سکے۔
اور شاگان جادوگر کے لیے آپ کا جال بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ شہنشاہ نے آپ کو بھی دربار میں بلایا ہے تاکہ عمر و عیار کا خاتمہ آپ کی موجودگی میں کیا جا سکے، سیاہ پتلے نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا۔ اوہ، یہ شہنشاہ افراسیاب بھی خواہ درمیان میں کود پڑا ہے۔ عین موقع پر اس نے بد مزہ کر دیا ہے، باشولہ جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ منہ میں کچھ پڑھنے لگا تاکہ جال کو ختم کر سکے۔ جو ہی جال عمرو اور شہزادی آکاش کو جکڑ کر واپس مڑنے لگا، پہلے پہل تو عمرو کے چہرے پر پریشانی چھا گئی، لیکن پھر فوراً ہی اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر بولنے والی گڑیا نکال لی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ بولنے والی گڑیا، بتاؤ یہ جال کس نے پھینکا ہے؟ عمرو نے سوال کیا۔ یہ جال باشولہ جادوگر نے پھینکا ہے، کیونکہ پہلے وہ پوجا میں مصروف تھا تو اس محل کے حالات کا پتہ نہیں تھا۔ گورکی کی موت پر سرخ لومڑی نے اسے اطلاع دی ہے تو اسے حالات کا پتہ چلا ہے۔ چاچا اب وہ پوجا چھوڑ کر تہ خانے سے باہر آ چکا ہے اور تمہاری واپسی کا انتظار کر رہا ہے تاکہ تمہارا خاتمہ کر سکے، بولنے والی گڑیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں تاریک ہو گئی۔ عمرو نے اسے زنبیل میں ڈالا اور کاکوش پتلا نکال لیا۔ جال انہیں جکڑے ہوئے تیزی سے واپس لے جا رہا تھا۔ شہزادی آکاش حیرت سے زنبیل میں سے نکلنے والے کرشمے دیکھ رہی تھی۔ ویسے وہ خاموش بیٹھی تھی اور اس نے منہ سے کوئی بات نہ کی تھی۔ کاکوش پتلے، تم باشولہ جادوگر کے پاس شہنشاہ افراسیاب کے سفیر بن کر جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ عمرو اور شہزادی پر سے جال کی قید ختم کر کے دربار میں پہنچے، کیونکہ شہنشاہ افراسیاب نے شاگان جادوگر کو عمرو کی گرفتاری کے لیے بھیج دیا ہے اور وہ خود اپنے ہاتھوں سے عمرو کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اور تم جلد واپس آ کر مجھے فوری بتاؤ۔ عمرو نے تیز لہجے میں کاکوش پتلے سے مخاطب ہو کر کہا اور اسے ہوا میں چھوڑ دیا تو وہ ایک لمحے میں غائب ہو گیا۔ پھر چند ہی لمحے گزرے کہ عمرو اور شہزادی کی گرد سے جال اچانک غائب ہو گیا، اور عین اسی لمحے کاکوش پتلا بھی دوبارہ نمودار ہو گیا۔ خواجہ عمرو، باشولہ جادوگر آسانی سے دھوکا کھا گیا۔ اس نے واقعی سمجھا کہ میں افراسیاب کا سفیر ہوں، کاکوش پتلے نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور عمرو نے اسے تھپکی دے کر واپس زنبیل میں ڈال دیا، جبکہ عمرو قالین اور شہزادی کو لے کر اڑتے ہوئے ایک مرتبہ پھر تلزم و شربا کی سرحد کی طرف اڑنے لگا۔ جب عمرو سرحد کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ آگ کی دیوار جو آتے ہوئے اس کے راستے میں حائل تھی اب وہ موجود نہیں تھی، اور اس کے غائب ہونے کی بہرحال جو بھی وجہ تھی، یہ بات عمرو کے لیے فائدہ مند تھی۔ چاچا چند ہی لمحوں میں وہ شہزادی سمیت سرحد پار کر گیا۔ اس کے ساتھ ہی عمرو کے منہ سے طویل کہکا نکل گیا، ہا 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 ہا، اب افراسیاب اور باشولہ جادوگر اپنا سر پیٹ رہے ہوں گے، ہا 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 ہا، میں نے کس طرح انہیں بیوقوف بنایا ہے۔ عمرو عیار نے بے تحاشا ہنستے ہوئے کہا، اور شہزادی کے چہرے پر بھی بے تحاشا مسکراہٹ دوڑ گئی، کیونکہ اب وہ جادوگروں کی پہنچ سے بہت دور جا چکی تھی۔